रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीं पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज़्ज़त उमाब शौकत अली साहब सदर उत्तर प्रदेश कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे भाई लियाकत अली साहब, हुमायूं अशरफ साहब, खतीब साहब, उस्मा परवीन साहिबा, हसीना बानो साहिबा, आबिद हुसैन साहब, निराजुल साहब, तारिक परवेज साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए मेरे कौम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों की तरफ से आपके दरमियान में रखा गया है ताकि हम आपके सामने आकर अपनी बात रख सकें। आप जानते हैं जब चुनाव आता है कई पार्टीज आपके दरमियान में आती है और अपनी अपनी बात रखती है, और ऐसे सभाएं आपके लिए कोई नए नहीं है। आपने यहाँ के बुजुर्गों ने कई सभाएं देखी, कभी बीएसपी की सभाएं देखी, कभी सभा की सभाएं देखी, और आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभा देख रहे हैं। उन सभाओं में और ये सभा में फर्क ये है कि वहां पे बुलाया जाता है, पैसे देकर, खाना देकर बुलाया जाता है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभाओं में हर एक कलमा को भाई अपने खुद से आता है और सुनने की कोशिश करता है। ये जो आज जो सब हो रहा है ये कड़ी मेहनत का नतीजा है, और असदुद्दीन अवैसी साहब की जो मोहब्बत आपके दिलों में है उसका नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभाओं में लोग आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आपने हर किसी को देखा। यहाँ के पे जब मैं ठहर कर ये बात करता हूँ, मेरे बुजुर्गों से जब मैं ये पूछता हूँ कि ये बात क्या सही नहीं कि आपने अपने वोटों की भीख से हर किसी को कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी से नवाजा तो कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजा। मुसलमानों ने, बिलखुसूस मुसलमानों ने हमेशा नानिहाल सेकुलर जमातों को ताकत बख्शी और फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए अपने आप को, अपने वोट को सेकुलर जमातों के हक में इस्तेमाल किया। मुसलमानों ने हमेशा अपने वोटों की भीख से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, तो उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। तो मुसलमानों ने अपने वोटों से आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाया। फिर आपने अपने वोटों से मुल्ला मुलायम के नाम पर वोट डालते हुए समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। तो आपने बहन जी के नाम पर वोट डालते हुए मायावती बहन को भी आपने मुख्यमंत्री बनाया। मगर बुजुर्गों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने इतने सारों को इख्तिदार की कुर्सी में बनाया, बिठाया, इतने सारों को प्रधानमंत्री बनाया, कईयों को आपने अपने वोटों की भीख से मुख्यमंत्री बनाया। मगर एक बात का मुझे जवाब दे दीजिए या मुझे समझा दीजिए, क्योंकि आप बड़े हैं, आपकी उम्र के सामने मेरा तजुर्बा भी नहीं, पर मैं एक अदबन सवाल आपसे ये करता हूँ, आपने हर किसी को मुकाम दिया, मगर हमारे मुसलमान इलाकों का क्या हुआ? हमारे मुसलमान नौजवानों का क्या हुआ? क्या हमारे इलाकों में अच्छे अस्पताल आए? क्या हमारे इलाकों में अच्छे मदरसे और अच्छे यहाँ पे क्या स्कूल आए? क्या हमारे इलाकों में नौकरी आई? क्या हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो आपको दिल में खौफ होता है जब हमारे बच्चे दूर दराज में नौकरी को जाते हैं? क्या गुजरती है उस माँ पे और बाप पे जो अपने जिगरे के टुकड़े को दूर भेजता है काम करने के लिए? आपने सबको इख्तियार दिया मगर अपने आप को अंधेरे में रखा।
آپ نے ہر کسی کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، یادووں کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، تو آج یادووں کا نوجوان ہر ایک سرکاری محکمے میں ان کی نوکری، آج یادو تھانے میں موجود، سرکاری ہسپتالوں میں موجود، سرکاری اسکول میں موجود، ہر ایک سرکاری اداروں میں موجود، مسلمان موجود نہیں۔ تو پھر آپ نے مایاوتی بہن کو بنایا، تو آج جاٹو تھانے میں موجود، سرکاری ہسپتال میں موجود، سرکاری اسکولوں میں موجود، ٹیچر ان کے نام پہ ہر ایک سرکاری محکمے میں آج جاٹو بیٹھے ہوا ہے۔ مسلمانوں کا کیا ہوا میرے بزرگوں؟ ارے جب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم کو یہاں کے کچھ سپا کے دلال، کانگریس کے غلام اور بسپا کے دلال آپ کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں ارے مجلس آ جائے گی، اس کو اگر ووٹ دو گے تو بی جے پی آ جائے گی، یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے۔ ارے آپ کو خوف دلانے والوں نے کیا آپ کے محلے جات میں اسکول دیا؟ کیا آپ کو بی جے پی کا ڈر دکھانے والے جو یوگی کے نام سے آپ کو ڈراتے ہیں، کیا ہمارے محلوں میں اچھے ہسپتال یا اسکول دیے؟ جو دلال، جو غلام آپ کو آ کے یہ ڈراتے ہیں کہ تم سماجوادی کو ووٹ دو ورنہ یوگی آ جائے گا، کیا یہ غلاموں نے ہمارے بچوں کے لیے روزگار کی بات کی؟ جو یہ غلام، جو یہ نانیاد دلال، جو سپا بسپا کانگریس کے آپ کے درمیان میں آتے ہیں، کیا ان پارٹیوں میں سے ایک بھی ودھائک نے اس ایوان اسمبلی میں اٹھ کر آپ کے لیے بات کی؟ یہ صرف کچھ نہیں کرتے، مسلمانوں کے درمیان میں آتے ہیں اور آپ کو اور ہم کو بی جے پی کے نام سے ڈراتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، مجھے سمجھاؤ، مجھے آپ بتائیے، آپ تجربے کار ہیں، اے میرے نوجوانوں، مجھے سمجھائیے، مجھے بتائیے، کیا میری ماں نے مجھے غلط تعلیم دی؟ یا مجھے بتائیے، کیا میرے استادوں نے مجھے غلط تعلیم دی؟ یا آپ صحیح ہوں گے یا میں صحیح ہوں گا؟ میری ماں نے، میرے استادوں نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ جب تک تم دنیا میں رہو، جب تک اس دنیا میں زندہ رہو، تمہیں ڈرنا ہے، خوف کھانا ہے تو صرف اللہ سے خوف کھانا ہے۔ تو یہ کون سے مسلمان آ گئے جو اللہ کے علاوہ یوگی سے ڈر رہے ہیں، مودی سے ڈر رہے ہیں، بھاجپا سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ دلال جو آگے آپ کو ان کے نام سے ڈراتے ہیں، کیا ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ مسلمان ہمیشہ طاقتور جب ہوا جب اتحاد میں آیا۔ مسلمانوں نے باطلوں کو اپنے پاؤں سے روکا جب ہم اتحاد میں آئے۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ جب رچی جب ہم نے اتحاد کیا۔ مسلمان طاقتور جب ہوا جب اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ مسلمان جب طاقتور ہوا جب اس نے اپنے خود کے بھائی پہ بھروسہ کیا۔ مسلمان جب مضبوط ہوگا جب اس کا خود کا جھنڈا ہوگا، خود کا ڈنڈا ہوگا، خود کا لیڈر ہوگا، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ ارے ہم نے سپا کو مکھیہ منتری بنایا، کبھی بسپا کو، ہمارا کیا ہوا؟ اور جب ہم آپ کے درمیان میں آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، تو ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ جب ہم آ کے آپ کے درمیان میں یہ کہتے ہیں اے مسلمانوں ہم نے کئی بار ان دہلیوں کا ساتھ دیا، اس بار اپنے آپ کا ساتھ دو، تو ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اے مسلمانوں تم نے ہر بار غلاموں کو بھیجا جس نے تمہاری نمائندگی نہیں کی، جس نے اپنی شہرت بنائی، اپنی دولت بنائی، اپنے خاندان کو آگے بڑھا، اس بار تم اپنے آپ کو طاقتور کرو، تو ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اے مسلمانوں یہ غلاموں کی زنجیریں چھوڑو اور اپنے آپ کو مضبوط کرو، تو ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ کیا ہمیں نہیں چاہیے اچھے ہسپتال ہمارے بزرگوں کے لیے؟ کیا ہمیں نہیں چاہیے اچھے اسکول ہمارے نوجوانوں کے لیے؟
کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ اتر پردیش میں روزگار کھلے ہمارے مسلمان نوجوانوں کے لیے؟ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارا بچہ جب باہر جائے اس کی حفاظت ہو؟ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہمارے محلے جات حفاظت میں رہے؟ کیا ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہمارے مدرسے حفاظت میں رہے؟ کیا ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہماری عبادت گاہوں کا تحفظ ہو؟ کیا ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہم اتحاد میں رہے؟ ارے یہ لوگ ہمیشہ آپ کو استعمال کریں، اس بار استعمال ہونا نہیں ہے، اس بار اپنے آپ کو جتاتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم اس مشن کو لے کر شوکت صاحب کے ساتھ یو پی کا کونا کونا پھر رہے ہیں۔ ہماری شروعات صرف 5 دن کا سفر بتا دو، دلی سے شروع کرے، میرٹھ گئے، میرٹھ میں وہاں پہ سبائیں کی، وہاں سے نکلے بجنور گئے، بجنور میں وہاں پہ اپنے بھائیوں سے مخاطب کیا، بجنور سے نکل کر مراد آباد گئے، وہاں پہ اپنے بھائیوں سے مخاطب کیا، وہاں سے نکل کر سنبھل گئے، وہاں پہ ہم نے سبائیں کی، سنبھل سے نکل کر آگے لکھنؤ گئے، لکھنؤ آئے، وہاں پہ ہم نے سبائیں کی، وہاں سے نکل کر آج آپ کے درمیان میں ہوتے ہوئے آپ سے بات کر رہے ہیں، کل نکل کر انشاءاللہ کانپور جائیں گے، الہ آباد جائیں گے، اتر پردیش کے کونے کونے جائیں گے۔ ہمارا کام، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ تم محنت کرو، جستجو کرو، تمہاری محنت میں اگر اخلاص ہوگا، اگر تمہاری محنت میں زیادتداری ہوگی، اگر تمہاری محنت میں سچائی ہوگی تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اور جب اللہ میرے ساتھ ہوگا تو ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں کسی گٹھ بنٹن کی ضرورت ہے؟ ہمیں صرف پروردگار کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم سب کو ہرائیں گے۔ ارے ہمیں کہتے ہیں، اکھلیش کہتے ہیں کہ اویسی کو ساتھ لینے سے نقصان ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا نقصان پتا ہے میرے مسلمانوں؟ کیونکہ اگر مسلمان ان کے بازو ٹھہر جائے گا تو ان کا ہندو ووٹر بھاگ جائے گا۔ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو نہ اسکول دینے کی ضرورت، نہ ہسپتال دینے کی ضرورت، نہ ان کے نوجوانوں کو روزگار دینے کی ضرورت، نہ ان کے محلے جات کو اچھا کرنے کی ضرورت۔ وہ ہے پڑے ہوئے رہیں گے، ان کو صرف بی جے پی کے نام سے ڈراؤ، وہ ہم کو ووٹ دیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو اور اتحاد میں آؤ اور ہے پرچم کو بلند کرو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یادووں نے اپنی جماعت بنا لی، جاٹووں نے اپنی جماعت بنا لی، اور اکھلیش کیا کر رہے ہیں؟ گٹھ بندھن۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اکھلیش کے یادو 7%، ان کے ساتھ کے راجبھر 3%، ان کے ساتھ کا جاٹ 2%، اور دوسری جگہ سے کہیں سے گھڑ چن لیے، کہیں سے بکری اٹھا لیے، کہیں سے بلی اٹھا لیے بات سے بھی۔ اگر ان کے گٹھ بندھن کی آبادی اگر دیکھ لے تو 11-12% سے زیادہ انہوں نے اتحاد نہیں کیا۔ ہم یو پی میں سب سے بڑا گٹھ بندھن ہے، مسلمان یو پی میں 20% ہے۔ ہم اگر ایک ہو جائے تو نہ 7 کی ضرورت، نہ 2 کی ضرورت، نہ 3 کی ضرورت، نہ 11 کی ضرورت۔ اگر ہم ایک ہو جائے تو 7 بھی گھٹنوں پہ رہیں گے، 11 بھی گھٹنوں پہ رہیں گے، 30% بھی گھٹنوں پہ رہیں گے، اور ہم اقتدار میں رہیں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی اقتدار میں آ سکتے ہو تو ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، اے مسلمانوں کچھ کو چنو، اے کچھ بہادروں کو چنو، اے بزرگوں، اے دور دراز میں سننے والی میری ماں اور بہنوں، میرے عزتدار نوجوانوں، میں بیٹھنے تیار ہوں۔ اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو میں یہاں سے چلے جانے تیار ہوں۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیتے، آپ نے آزادی کے بعد سپا کو جتایا، کانگریس کو جتایا، بسپا کو جتایا، کئی ودھائک اسمبلی میں، ویدھان سبھا میں بھیجے، کئی سانسد پارلیمنٹ میں بھیجے، کیا
کے بعد سے ایک آپ کا بھیجے ہوا ودھایک یا ایک آپ کے بھیجے ہوئے سانسد نے وہاں پہ رک کر ٹھہر کر یہ کہا کہ میرے مسلمانوں کا کیا ایک نے بھی کہا؟ کیا ایک سانسد یا ایک ودھایک جس کو آپ نے بھیجا اس نے اس ایوان اسمبلی میں ٹھہر کر کیا یہ کہا کہ میرے نوجوان مسلمانوں کے روزگار کا کیا ایک ودھایک جس کو آپ نے بھیجا یا ایک سانسد جس کو آپ نے بھیجا کیا اس نے اٹھ جا کر ایوان اسمبلی میں یا ایوان پارلیمنٹ میں اٹھ کر یہ کہا کہ میرے مسلمان محلوں میں اچھے ہسپتال چاہیے, اچھے اسکول چاہیے؟ کیا ایک نے بھی کہا؟ جواب دے دیجئے, میں چلے جانے تیار ہوں. جب آپ کے پاس جواب نہیں, انہوں نے آپ کا استعمال کیا کہ آپ کو خود کو معلوم تو میں بی جے پی کا ایجنٹ کیسے ہوا؟ جس کو آپ نے طاقت سے نوازا, جس کو آپ نے عزت دی, جس کو آپ نے شہرت دی, وہ آپ کا نہیں ہوا. مگر جس کو آپ نے کبھی ووٹ نہیں دیا, کبھی طاقت نہیں دی, وہ بیرسٹر اسدالدین اویسی اس ایوان پارلیمنٹ میں اٹھتا ہے, ٹھہرتا ہے, وقت کے فرعونوں کے آنکھوں میں آگے ڈال کر ان کے گرے بالوں کو پکڑ کر جھٹلاتے ہوئے آپ کی بات کرتا ہے, اور وہ بی جے پی کا ایجنٹ ہو گیا. واہ میرے مسلمانوں, واہ. جب تمہارے درمیان میں کوئی غلام, کوئی دلال آ کر تمہارے کلمہ کو بھائی پہ الزام لگاتا ہے اور آپ کیا اس پہ یقین کرتے ہیں؟ نہیں, بہت ہو گئی غلامی, بہت ہو گیا انانیات سے جڑا جماعتوں کے پیچھے جانا. اس بار ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے, اس بار ہم اپنی پتنگ گرائیں گے, اس بار ہر گھر پہ ہرا پرچم لہرائے گا, اس بار ہر مسلمان اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کے لیے محنت کرے گا. آپ نے ہر بار ذاتی ہاتھ سے جماعتوں کو چلایا. آپ نے تو کئی مکھیہ منتری بنائے ہیں, آپ نے تو یہاں پہ سرکاریں بنائی ہیں, آپ کے ووٹوں کی بھیک سے مکھیہ منتری بنے, آپ کے ووٹوں کی بھیک سے کئی لوگ منتری بنے. کیا آپ کے پاس اچھا سکول آیا تو سن لو اے میرے بزرگوں, اے میرے بھائیوں نوجوانوں, میں وہاں سے آتا ہوں جہاں پہ مجلس کے ہمارے صرف 7 ودھایک ہیں. آپ نے تو مکھیہ منتری بنائے, آپ نے تو منتری بنائے, ہم نے ایک ودھایک ایسے بنائے حیدرآباد والوں نے جن کا نام اکبر الدین اویسی صاحب ہے. آپ نے منتری بنایا, آپ نے مکھیہ منتری بنایا, تو کیا آپ کے ضلع میں اسکول آیا؟ ہم نے ایک اکبر الدین اویسی صاحب کو بنایا جنہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے 18 اسکولوں کی تعمیر کی جہاں پہ 16,000 بچے فری میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ان اسکولوں میں کس کو ایڈمیشن ملتا ہے میرے بھائی معلوم؟ جو یتیم ہے. اگر کسی کے والدین نہیں, سب سے پہلے اس کو ایڈمیشن, اس کے بعد اگر کسی کا والد نہیں, اس کا پہلے ایڈمیشن, غریبوں کا ایڈمیشن. وہاں پہ کوئی کارڈ چلانے والا نہیں آتا اسکول میں, اور اسکول بھی ایسے جہاں پہ پڑھائی کے علاوہ فری بیگ, فری کتابیں, فری تعلیم, فری رہنا, ہر چیز اکبر الدین اویسی صاحب کرتے ہیں. ہمارا ایک ودھایک نے یہ کیا, آپ بتاؤ آپ کے مکھیہ منتریوں نے کیا کیا؟ ہم پر الزام لگانے والوں, ہم کو بی جے پی کا ایجنٹ بولنے والوں, اے غلاموں تم بھی سن لو, اے بزرگوں آپ سے بھی گزارش ہے, آپ نے مکھیہ منتری بنایا, کیا ملا ہماری قوم کو؟ کیا ہم غلط ہیں؟ کیا جمہوریت میں اجازت نہیں کہ ہم اپنے آپ کی بھی بات کر سکیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کی؟ ہماری تاریخ, ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہماری تاریخ کبھی تعداد میں معنی نہیں رکھتی, چاہے وہ جنگ بدر ہو, احد ہو, اگر اللہ پہ توکل ہو تو باطلوں سے مقابلہ کرنے اللہ کا ساتھ ملتا ہے. اور ہمارے
ہماری تعلیم ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تم اتحاد میں رہو اور اللہ پہ توکل ہوتے ہوئے آگے بڑھو، جیت اللہ طے کرے گا۔ تو اور ایک بات آتی ہے، مجلس آ جائے گی تو بی جے پی جیت جائے گی۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، میری ماں نے اور میرے ملصابوں نے اور میری استاد نے مجھے یہ سکھایا کہ محنت تمہارے ہاتھ میں ہے، جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کون سے مسلمان آ گئے جو دنیا میں جیت اور ہار کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا جیت اور ہار، زندگی اور موت آپ کے میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا جیت اور ہار، زندگی موت یا آگے کیا ہونے والا ہے آپ کے میرے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے میرے ہاتھ میں صرف محنت ہے، عبادت ہے۔ ہمیں محنت بھی اخلاص سے کرنا ہے، عبادت بھی اخلاص سے کرنا ہے، تاکہ ہماری محنت میں سچائی، ایمانداری اور ہماری عبادت میں سچائی، ایمانداری ہو، جس سے اللہ کی رضا ہمارے ساتھ آئے اور مسلمان کامیاب ہو جائے۔ اور جب ہم اللہ کی رضا، اعتماد، اتحاد اور آپ کی طاقت کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا غلط کرتے ہیں؟ اور آپ مجھے بتائیے، آپ کیا بنیاد پہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے؟ کوئی وجہ ہے آپ کو اپنے آپ کو ووٹ نہیں دینے کی؟ اس بار ایک ہو جائیے۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، ایک بار کروٹ لے لو، چاہے یوگی جیتے یا اکھلیش جیتے، یہ تو ہمارے سامنے یہ مثال ہو گئی کہ فرعون کو ہرانے نمرود کو جتاؤ، نمرود کو ہرانے فرعون کو جتاؤ۔ ہم اپنے آپ کو کب جتائیں گے؟ ہم اپنے آپ کو کب جتائیں گے؟ کیا ہم ایک دہلیے سے بچنے کے لیے دوسرے دہلیے کے در پہ جائیں گے؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو طاقتور بنائیں گے، ہم اپنے آپ کو جتائیں گے۔ امید ہے آپ سے اور توقع ہے آپ سے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو اپنی دعاؤں سے نوازیں گے، اپنے ووٹوں سے نوازیں گے اور سوچیں گے نہیں، اور اس انگلی سے شہادت دیتے ہوئے پتنگ کے نشان پہ ووٹ ڈالیں گے اور ہم کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ بس یہ چند گزارشات سے آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ امید رکھوں گا اور توقع رکھوں گا کہ میرے علماء کرام، میرے بزرگ، میرے نوجوان، میرے پردہ نشین سردار ماں اور بہنیں ہمیں اپنے ووٹوں سے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے بیرسٹر صفدر اویسی صاحب کو کامیاب کریں گے اور طاقتور بنائیں گے۔ بس اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ بدل کے رکھ دیں گے، بدل کے رکھ دیں گے فضائے زمانے کی، بدل کے رکھ دیں گے فضائے زمانے کی، ہمیں بھی ضد ہے طوفانوں میں پتنگ اڑانے کی۔ آخر دعویٰ الحمدللہ۔